अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है सूरह तौबा का पार्ट 2। आई होप आपने सूरह तौबा का पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसमें आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 41 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम आयत नंबर 42 इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से 81 या 82 आयत तक हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि कुरान की जो दावत है वो लोगों में आम हो, इसलिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए आपके ग्रुप्स में, जिसको भी आप कर सकते हैं ज़रूर करिए शेयर, बिकॉज़ अगर आप शेयर करोगे तो सवाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। ठीक है जी, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर दुनिया का सामान कहीं करीब मिलने वाला होता और सफ़र दरमियाना किस्म का होता तो ये मुनाफिक लोग ज़रूर तुम्हारे पीछे हो लेते, लेकिन ये कठिन फासला उनके लिए बहुत दूर पड़ गया और अब ये अल्लाह की कसम खाएंगे कि अगर हम में इस्तिताअत होती तो हम ज़रूर आपके साथ निकल जाते। ये लोग अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह खूब जानता है ये झूठे हैं। ऐ पैगंबर, अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब ये दरअसल तंबी तो ये करनी थी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को जिहाद से अलग रहने की इजाज़त क्यों दी, लेकिन ये मोहब्बत भरा अंदाज मुलाहजा फरमाए कि तंबी करने से पहले ही माफ़ी का ऐलान फरमा दिया, क्योंकि अगर पहले तंबी की जाती और माफ़ी का ऐलान बाद में आता तो उस दरमियाने वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना जाने क्या कैफियत गुज़र जाती। बहरहाल मतलब ये है कि इन मुनाफिकीन को जिहाद में जाना तो था ही नहीं, और जैसा कि आगे आयत नंबर 47 में फरमाया गया है, अल्लाह ताला भी नहीं चाहता था कि ये लश्कर में शामिल होकर फसाद मचाएं। लेकिन अगर आप उन्हें जिहाद से अलग रहने की इजाज़त ना देते तो ये बात खुलकर सामने आ जाती कि ये नाफरमान लोग हैं, जबकि ये लोग इजाज़त ले चुके हैं कि एक तरफ तो ये मुसलमान से कहेंगे कि हम तो बाकायदा इजाज़त लेकर मदीना मुनव्वरा में रहे और दूसरी तरफ अपने लोगों से सीखेंगे और दूसरी तरफ अपने लोगों से शेखी बगाड़ेंगे कि देखो हम मुसलमानों को कैसे धोखा दिया। अब ये जो इसका पस मंज़र हमने ये पढ़ा है यहाँ पे, तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो हमें अगली आयत में समझ आएगा। अब यहाँ पे क्या कहा था, ऐ पैगंबर, अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया, मगर तुमने इनको जिहाद में शरीक ना होने की इजाज़त इससे पहले ही क्यों दे दी कि तुम पर ये बात खुल जाती कि कौन है जिन्होंने सच बोला है और तुम झूठों को भी अच्छी तरह जान लेते। जो लोग अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं वो अपने मालो जान से जिहाद ना करने के लिए तुमसे इजाज़त नहीं मांगते और अल्लाह मुत्तकी लोगों को खूब जानता है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया। किस चीज़ के लिए? क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं अपने हबीब से कि आपने पहले से ही इजाज़त दी थी। उन लोगों को जो मुनाफिकीन थे उनको पहले से ही जंग में शरीक ना होने की इजाज़त दे दी, जिसकी वजह से उनका जो खुलासा होने वाला था उन मुनाफिकीन का वो रह गया। तुमसे इजाज़त तो वो लोग मांगते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं और वो अपने शक की वजह से दानवा डोल है। अल्लाह अकबर, ये कितनी बड़ी बात है, देखो कितनी बड़ी बात है। अगर उनका इरादा निकलने का होता तो उसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तैयारी की होती। अब ये आयत बता रही है कि इंसान का कोई उज़्र उस वक्त माना जा सकता है जब उसने अपनी तरफ से फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश और तैयारी पूरी की हो। फिर कोई गैर इख्तियारी वजह ऐसी पेश आ गई हो जिसके बिना पर वो अपने फ़रीज़ा अदा नहीं कर सकता, लेकिन किसी किस्म की कोई कोशिश और तैयारी के बगैर ये कह देना कि हम माज़ूर हैं काबिल कबूल नहीं हो सकता। मसलन कोई शख्स फजर के वक्त बेदार होने की तैयारी पूरी करे, अलार्म लगाए या किसी को बेदार करने पर मुकर्रर करे, फिर आँख ना खुले तो बेशक माज़ूर है, लेकिन तैयारी कुछ ना की हो
اور پھر آنکھ نہ کھلنے کا عذر پیش کرے تو یہ عذر معتبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بہت سارے لوگ ہیں نا کہ صبح فجر میں اٹھنے کی وہ بالکل بھی تیاری نہیں کرتے، نہ الارم لگاتے ہیں، نہ کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا دینا، تو obviously یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے رات میں فل تیاری کی ہو، سونے سے پہلے 10-12 الارم لگائے ہوں، گھر والوں کو بولا ہو مجھے اٹھا دینا، فجر کے ٹائم نماز پڑھنی ہے، دین پھر وہ ایکسیپٹیبل ہے، دین کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ کی آنکھ نہ کھلے پھر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا، اس لیے انہیں سست پڑا رہنے دیا اور کہہ دیا گیا کہ جو اپاہج ہونے کی وجہ سے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے تو سوائے فساد پھیلانے کے تمہارے درمیان کوئی اور اضافہ نہ کرتے، اور تمہارے لیے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش میں تمہاری صفوں کے درمیان دوڑے پھرتے، اور خود تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے مطلب کی باتیں خوب سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، آپ دیکھ لیجئے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اب یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض سادہ لو مسلمان ان لوگوں کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ان کی باتیں سن کر انہیں خلوص پر مبنی سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ لشکر میں موجود ہوتے تو ان سادہ لو مسلمانوں کو ورگلا کر فساد کا بیج بونے کی کوشش کرتے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ یہ منافقین خود لشکر میں شامل نہیں ہوئے، لیکن ان کے جاسوس تمہارے صفوں میں موجود ہوں جو تمہاری باتیں سنتے ہیں، اور جن باتوں سے منافقین کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہوں ان کی خبریں ان تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے معاملات کی الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آیا، اللہ کا حکم غالب ہوا اور یہ کودتے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے مسلمان کی فتوحات کی طرف اشارہ ہے، جن میں فتح مکہ اور غزوہ حنین کی فتح سر فہرست ہے۔ منافقین کی پوری کوشش تو یہ تھی کہ مسلمان کامیاب نہ ہو پائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم غالب آیا اور یہ منہ دیکھتے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور انہی میں وہ صاحب بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ منافقین میں ایک شخص جد بن قیس تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غزوہ تبوک میں شامل ہونے کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا زنپست آدمی ہوں، جب روم کی خوبصورت عورتوں کو دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہٰذا مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اس جنگ میں شریک نہ ہوں، اور اس طرح مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیجئے۔ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے، ارے فتنے ہی میں تو یہ خود پڑے ہوئے ہیں، اور یقین رکھو کہ جہنم سارے کافروں کو گھیرے میں لینے والی ہے، اور یاد رکھو کہ جہنم سارے کافروں کو گھیرے میں لینے والی ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور یہ کہہ کر بڑی خوشی واپس چلے جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی، وہ ہمارا رکھوالا ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کہہ دو کہ تم ہمارے لیے جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ آخر کار دو بھلائیوں میں سے
ایک نہ ایک بھلائی ہمیں ملے، یعنی یا تو ہمیں فتح ہو یا ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں، اور ہمارے لیے یہ دونوں باتیں بھلائی کی ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر ہم شہید ہو گئے تو ہمارا نقصان ہوگا، حالانکہ شہادت نقصان کا نہیں بڑی فائدے کا سودا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے 1400 سال پہلے کی، جو اسلام کی جنگ تھی، جو اللہ کے نام پہ جنگ تھی، جو اسلام کے لیے جنگ تھی، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کو آپ یہ مت سمجھیے کہ آج کے دور میں جو حکومتیں ہیں ان کی جو اپنی خود کی اس پہ جو ہوتی ہے وہ بات نہیں ہے، یہ اسلام کی جنگ ہے، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور ہمیں تمہارے بارے میں انتظار اس کا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سزا دے، بس اب انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ کہہ دو کہ تم اپنا مال چاہے خوشی خوشی چندے میں دو یا بد دلی سے، وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جد بن قیس جس کا ذکر اوپر آیا تھا، جو روم جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ وہ روم جائے گا تو وہ وہاں کی جو خوبصورت عورتیں ہیں اس کی وجہ سے اس کا صبر ٹوٹ جائے گا، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسی کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ اس نے جنگ میں جانے سے تو مذکورہ بالا بیہودہ عذر پیش کیا تھا، لیکن یہ کہا تھا کہ اس کے بدلے میں اپنا مال چندے میں دوں گا۔ مطلب جنگ میں جانے کی بجائے وہ جنگ میں جانا نہیں چاہتا تھا، اس نے بہت ہی الگ ایک بہانہ بنایا تھا نا جنگ میں نہیں جانے کا، تو اس نے بولا تھا کہ میں جنگ میں تو نہیں جا رہا ہوں بٹ اس کے بدلے میں اپنا مال دوں گا۔ تو یہ اسی کے بارے میں ہے کہ تمہارا مال ہرگز قبول نہیں ہوگا بھائی، تم ایسے لوگ ہو جو مسلسل نافرمانی کرتے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ منافقین کے بارے میں جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، اور ان کے چندے قبول کیے جانے میں رکاوٹ کی کوئی اور وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا، اور یہ نماز میں آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور کسی نیکی میں خرچ کرتے ہیں تو برا مانتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دے۔ اللہ اکبر۔ یہ والی چیز ماشاءاللہ میں تو یہ ہائی لائٹ کروں گا، مطلب آپ دیکھ لیجئے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو جن کے پاس مال نہیں ہوتا، اور وہ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، یہ نان مسلمز کے پاس تو بہت مال ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے مال اور ان کی اولاد، یہ دونوں سے تم گھبراؤ مت اور اس سے تم ٹینشن مت لو۔ ان کے مال اور ان کے اولاد میں ان کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اسی سے ان کو عذاب دوں، اور اللہ اکبر۔ اور یہی ہوتا ہے دراصل، ان کے مال اور ان کے ان کے مال سے اور ان کی اولاد سے، ان کے بچوں سے انہی کو عذاب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذہنی عذاب، دنیاوی عذاب، یہ دیکھ لو آپ۔ اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے، اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر ان کو کوئی پناہ گاہ مل جاتی یا کسی قسم کی غار مل جاتی یا گھس بیٹھنے کی اور کوئی جگہ، تو یہ بے لگام بھاگ کر ادھر ہی کا رخ کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ اب مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا جو اعلان کیا ہے وہ مسلمانوں کے ڈر سے کیا ہے، ورنہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ان کو کوئی ایسی پناہ گاہ مل جاتی جہاں یہ بھاگ کر چھپ سکتے مسلمانوں سے ڈر کے، تو وہ یہ وہاں چلے جاتے، اور یہ مسلمان نہ ہوتے وہاں پہ جا کے چھپ کے رہتے۔ اور انہی منافقین میں وہ بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ کو
تانا دیتے ہیں۔ تفسیر ابن جریر میں اس قسم کی نقل کی گئی ہے جن میں مذکور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات تقسیم فرمایا تو کچھ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ یہ تقسیم معاذ اللہ انصاف کے مطابق نہیں ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان منافقین کو ان کے مطلب کے مطابق نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اگر انہیں صدقات میں سے ان کی مرضی کے مطابق دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے انہیں نہ دیا جائے تو ذرا سی دیر میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا، کیا اچھا ہوتا کہ یہ اس پر راضی رہتے اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، آئندہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ اب یہ والی جو بات ہے کہ ہمیں، یہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے جو بھی ملتا ہے، میں یہ خود کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی مجھے بھی ایسا لگتا ہے نا یار کہ یار کاش مجھے زیادہ مل جاتا، تو مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہاں سے مجھے یہ سیکھنے ملتا ہے کہ میں یہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ نے جو دیا ہے، اللہ نے جتنا بھی نوازا ہے، ہمیں ایوری سنگل ڈے ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے ہمارے لیے کافی ہے، اور اس کے آئندہ، اس کے بعد جو بھی ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے انتظام کرے گا، جو بھی ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا۔ اب فقیر اور مسکین ملتے جلتے لفظ ہیں۔ لغات کے اعتبار سے بعض لوگوں نے دونوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر ضرورت سے کم ہو، اور بعض حضرات نے فرق اس کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن زکوٰۃ کے حکم میں دونوں برابر ہیں، اور حکم یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے بنیادی ضرورت سے زیادہ سامان موجود نہ ہو، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں۔ اب اسلامی حکومت کا ایک اہم کام یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ جمع کرے، مستحقین میں تقسیم کرے، مطلب جو ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم کرے۔ یہ اسلامی جو جیسے سعودی عربیہ میں وہاں پہ ٹیکس نہیں، زکوٰۃ دی جاتی ہے، رائٹ؟ تو وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ سب سے زکوٰۃ جمع کرتی ہے اور غریبوں میں بانٹتی ہے، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، اس سے مراد وہ نیو مسلمز ہیں جو ضرورت مند ہوں اور اس بات کی ضرورت محسوس کی جائے کہ ان کو اسلام پر جمع رکھنے کے لیے ان کی دلداری کی جانی چاہیے۔ اب اللہ کے راستے کا لفظ قرآن کریم میں اکثر جہاد کے لیے استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس سے مراد وہ شخص ہے جو جہاد پر جانا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس سواری وغیرہ نہ ہو۔ بعض دوسری حاجت مند لوگوں کو بھی فقہا نے حکم میں شامل کیا ہے، مثلاً جس شخص پر حج فرض ہو چکا ہو لیکن اب اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ حج کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مسافر کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو مسافر سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس چاہے اپنی وطن میں نصاب کے برابر مال موجود ہو لیکن سفر میں اس کے پاس اتنا پیسہ نہ رہے جس سے وہ اپنے سفر کی ضروریات پوری کر کے واپس وطن جا سکے۔ واضح رہے کہ زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف جو یہاں قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں ان کی بہت مختصر تشریح اوپر کی گئی ہے، مطلب جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کی اس کے بارے میں۔ تو عمل کرتے وقت ان سب چیزوں کا دھیان رکھیں۔ ابھی یہاں پہ اس وقت جو مسافر ہوتے تھے ان کے پاس تو گوگل پے، فون پے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، رائٹ؟ تو یہ ان کے لیے نہیں ہے، اوبویسلی کوئی مانگے گا بھی نہیں ایسے، بٹ جو ضرورت مند مسافر ہیں، جو
لائک جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ان کی آپ بالکل مدد کر سکتے ہو زکوٰۃ سے، جو ابھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ حکم ہے۔ تو یہ سب چیزوں کے بارے میں مجھے بھی پتہ نہیں تھا، تو ماشاءاللہ سے آج پتہ چل رہا ہے۔ اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا کریں، یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور انہی منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سراپا کان ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ لفظی ترجمہ ہے کہ عربی محاورے میں جب کوئی شخص ہر ایک کی بات سن کر اس پر یقین کر لیتا ہو، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو نیرا کان ہے یا سراپا کان ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ وہ کچے کانوں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ منافقین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گستاخانہ جملہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بولا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی ہماری سازش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کھل بھی گئی تو ہم باتیں بنا کر آپ کو راضی کر لیں گے، کیونکہ وہ ہر ایک کی بات کا یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے ہمارے نبی کا اخلاق، ان کا نرم دل پتہ چلتا ہے۔ یار مطلب ہمارے نبی اتنے زیادہ نرم دل کے، اتنے زیادہ سب کی مدد کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہ تعالی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا وہ مقام جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ضروری چاہیے، جو اللہ تعالیٰ صرف ایک شخص کو دیں گے۔ اور ہمارے نبی نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ شخص میں ہوں، کہ اللہ تعالیٰ وہ جو مقام ہے وہ مجھے دیں گے۔ اس کا مقام کا جو نام ہے وہ وسیلہ ہے۔ وسیلہ ایسا مقام ہے جو جنت کا اعلیٰ درجہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام کو اللہ تعالیٰ آئی ریلی وش کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے، ان کو دے۔ اور ہم جو امتی ہیں ہمارے نبی کے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اور انشاءاللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو کیا پتہ ہمیں ہمارے نبی کا پڑوس ملے۔ آمین آمین ثم آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ کہہ دو کہ وہ کان ہے اس چیز کے لیے جو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اب منافقین کے مذکورہ والے جملے جو تھے، ان کا جواب میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سب سے پہلے کان لگا کر جو باتیں سنتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، جو در حقیقت تم سب لوگوں کی بھلائی کے لیے نازل ہوتی ہے۔ مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، آپ سب کو پتہ ہوگا ابو جہل بھی سنتا تھا کان لگا کر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کیا تلاوت کر رہے ہیں۔ سب منافقین، ایون جو کافر تھے مکہ کے، وہ سب عرب کافر تھے، سب سنا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو در حقیقت تم سب لوگوں کی بھلائی کے لیے نازل ہوتی ہے۔ دوسری، وہ سچے مومن کی بات سن کر اس پر واقعی یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا عمل تھا کہ وہ ہر مسلمان کو پکا مومن سمجھتے تھے اور اس کی بات کا یقین کرتے تھے، یہ بات سوچ کر کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا کیونکہ وہ مسلمان ہے تو جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ اور آج دیکھ لو انسانوں کو، وہ تو ہر انسان پہ تہمت ہی لگاتے ہیں، اور ہمارے نبی دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ بتاتے تھے وحی کے ذریعے۔ تیسری، وہ ان منافقین کی بات بھی سنتے ہیں جو ظاہری طور پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، بلکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفقات اور رحمت کا پیکار بنایا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ہر ایک رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ منافقین کی باتوں کی تردید کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومن کی بات کا یقین
کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ظاہری طور پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے وہ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ ان کو راضی کریں۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے تو یہ بات طے ہے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی بھاری رسوائی ہے۔ منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ کر دی جائے جو انہیں ان منافقین کے دلوں کی باتیں بتلا دے۔ اب جو منافقین تھے اپنی نجی محفلوں میں مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اگر کبھی کوئی پوچھتا تو کہتے کہ ہم تو یہ باتیں دل لگی میں کرتے ہیں، سچ مچ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ کہہ دو کہ اچھا تم مذاق اڑاتے رہو، اللہ وہ بات ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو، اور اگر تم ان سے پوچھو تو یہ یقیناً یوں کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہو کہ کیا تم اللہ اور اس کے آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے؟ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معافی بھی دے دیں تو دوسرے گروہ کو ضرور سزا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیجئے، یعنی منافقین میں سے جو نفاق سے توبہ کر لیں گے انہیں تو معاف کر دیا جائے گا، اور جو توبہ نہیں کریں گے انہیں ضرور سزا ملے گی۔ تو منافقین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ ماشاءاللہ، تبارک اللہ، الحمدللہ، کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں، برائی کی تلقین کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ اب ہاتھوں کو بند رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتے، اور جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ان کی نشانی بتائی ہے قرآن میں ماشاءاللہ سے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے۔ بلا شبہ یہ منافق بڑے نافرمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور تمام کافروں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کو راس آئے گی۔ اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے اور ان کے لیے اٹل عذاب ہے۔ کتنی سخت آیت ہے یہ منافقین کے لیے، کافروں کے لیے جو اللہ میں یقین نہیں رکھتے ہیں۔ کتنی زیادہ سخت آیت ہے یہ، پھٹکار ڈال دی ان پہ، اور ان کے لیے اٹل عذاب ہے جو واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں سے رکھے، اپنے ایمان والوں میں سے رکھے انشاءاللہ، آمین۔ منافقوں تم انہی لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، وہ طاقت میں تم سے مضبوط تر اور مال اور اولاد میں تم سے کہیں زیادہ تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ فرعون کی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑا لیے، پھر تم نے اسی طرح اپنے حصے کے مزے اڑا لیے، جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے، اور تم بھی ویسے ہی بیہودہ باتوں میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خسارے کا سودا کیا تھا۔ کیا ان منافقین کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ نوح کی قوم اور عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا۔
اب وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، اس کے بارے میں سورہ اعراف میں ہم نے آلریڈی ان کے بارے میں کافی بات کر لی ہے، رائٹ؟ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، پھر اس کے بعد اور بھی جو دیگر قومیں تھیں ان کی بات چل رہی ہے۔ ان سب کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے، پھر اللہ ایسے نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا، یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان پاکیزہ مکانات کا جو سدا بہار باغات میں ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو سب سے بڑی چیز ہے جو جنت والوں کو نصیب ہوگی، یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے نبی، کافروں اور منافقین سے جہاد کرو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جہاد کرنے کا جو یہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کر رہے ہیں، وہ اس وقت کے جو کافر اور منافقین تھے، جو مکہ میں تھے، جو مدینہ میں تھے، تو یہ اس ٹائم کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے۔ اب جہاد کا اصل معنی جد و جہد اور محنت و کوشش کے ہیں، مطلب جہاد کا جو اصلی مقصد اور مطلب ہے وہ ہے سٹرگل، انگلش میں سٹرگل، کہ آپ سٹرگل کرو سب سے پہلے تو اپنے نفس سے، اپنے جو آپ کے اندر جو شیطان بیٹھا ہے اس سے آپ نے جہاد کرنا ہے، اس سے آپ نے سٹرگل کرنا ہے، اس کو روکنا ہے، اس سے لڑائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جد و جہد کرنی ہے اور محنت و کوشش کرنی ہے۔ اب دین کی حفاظت اور دفاع کے لیے کوشش مسلح لڑائی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور زبانی دعوت و تبلیغ اور بحث و مباشرہ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی دونوں چیزوں میں ہو سکتی ہے، رائٹ؟ کھلے کافروں کے ساتھ یہاں جہاد کے پہلے معنی مراد ہے اور منافقین کے ساتھ جہاد کے دوسرے معنی مقصود ہے، کیونکہ منافقین زبان سے اسلام لانے کا اظہار کرتے تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شرطوں کے باوجود یہ حکم دیا کہ دنیا میں ان کے ساتھ مسلمانوں جیسے ہی معاملہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ان کے ساتھ جہاد کا مطلب زبانی جہاد ہے، اور ان پر سختی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اول تو گفتگو میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتی جائے، دوسری اگر ان کی کوئی قابل سزا جرم سرزد ہو تو انہیں معافی نہ دی جائے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات ہی کہی ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ منافقین کے یہ وتیرہ تھا کہ وہ اپنی مجلسوں میں کافرانہ باتیں کہتے رہتے تھے، وہ اپنی ایک مجلس بٹھاتے تھے ان کی منافقین کی اس ٹائم پہ، اور وہاں پہ وہ غلط باتیں کرتے تھے مسلمانوں کے بارے میں، حضور کے بارے میں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ صاف انکار کر دیتے اور اللہ کی قسمیں کھانے لگتے کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی۔ مثلا ایک مرتبہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں ایک انتہائی غصتانہ بات کہی تھی جسے نقل کرنا بھی مشکل ہے، اور اس کے بعد کہا تھا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے باعزت لوگ ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے۔ اس کا ذکر خود قرآن کریم میں سورہ منافقون اس میں فرمایا ہے، سورہ نمبر 63 اینڈ آیت نمبر 8۔ لیکن جب اس سے
پوچھا گیا تو مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ تو یہی بات ہے کہ منافقین اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ اسلام تو لے آئے، اسلام تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایکسیپٹ کر لیا تھا، بٹ وہ اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ منہ پہ کچھ اور تھے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور، جس طرح سے وہ باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جس میں یہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اب یہ قصے ایسے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس میں منافقین نے کوئی خفیہ سازش کی تھی مگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ ایسے کئی واقعات عہد رسالت میں پیش آئے ہیں۔ مثلاً ایک واقعہ تو اوپر بیان کیا گیا ہے، ابھی جو عبداللہ بن ابی کا جو یہ واقعہ تھا، ٹھیک ہے، اس میں ناپاک ارادہ ظاہر کیا گیا تھا اس کا، اور کہ ہم مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیں گے، استغفر اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی اس ڈینگ کو عملی پہنانے پر قادر نہیں ہوا، مطلب وہ یہ چیز مکمل کرنے کو قادر نہیں ہوا، اس سے ہوئی نہیں یہ والی چیز جو اس نے کہی تھی۔ دوسرا ایک واقعہ غزوہ تبوک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کے وقت پیش آیا تھا کہ منافقین نے 12 آدمیوں کو نقاب پہن کر تعینات کیا تھا کہ وہ ایک گھاٹی میں چھپ کر بیٹھیں، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زور سے آواز دی تو ان پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتائے کہ وہ منافق لوگ تھے۔ انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے مدینہ منورہ کے باشندوں میں پہلے کے مقابلے میں عام خوشحالی آئی تھی۔ دیٹ مینس کہ جب حضور نے ہجرت کی تھی مکہ سے، جب وہ مسلمانوں کے ساتھ آ گئے تھے مدینہ منورہ، یہ تب کی بات ہے، جس سے یہ منافقین بھی فائدہ اٹھا رہے تھے، کیونکہ حضور جہاں بھی جاتے تھے برکت تو اوبویسلی۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ تبارک اللہ، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ، وہاں پہ اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، اللہ واللہ عالم۔ پہلے ان کی معاشی حالت خستہ تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان میں سے اکثر لوگ خاصے مالدار ہو گئے تھے۔ آیت کریم یہ کہہ رہی ہے کہ شرافت کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اس خوشحالی پر اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار ہوتے، لیکن انہوں نے اس احسان کا یہ بدلہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے اوپر کتنے فائدے ہوئے ان کو، بٹ پھر بھی دیکھ لو آپ کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اور آپ سوچو کہ ہمارے حضور کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جہاں پہ انہیں پتہ تھا کہ یہ نبی ہیں، جہاں پہ انہیں پتہ تھا کہ قرآن کریم ان پہ نازل ہوئی ہے، جہاں پہ انہیں آیتوں کے بارے میں پتہ تھا۔ آپ سوچو کتنا زیادہ قریب تھے وہ اللہ کے وہ لوگ، تب بھی ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ آج کے لوگوں سے کیا امید رکھتے ہو؟ آپ کو اپنے اوپر دھیان دینا ہے اور خود پہ دھیان دے کے آپ کو یہ چیز مکمل کرنی ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان، ایماندار مسلمان بنیں، کسی کا نقصان نہ کریں ہم، ٹھیک ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور شکر گزار بنیں۔ الحمدللہ۔ اب اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور یہ منہ موڑیں گے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور روئے زمین پر ان کا نہ کوئی یار ہوگا اور نہ مددگار۔ آپ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کتنا الرحمن الرحیم ہے۔ آپ سوچو کہ یہ لوگ ہمارے نبی کے بارے میں سازشیں کرتے تھے، ان کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ سازشیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اس سے بھی وہ توبہ کر لیں تو ان کو تب بھی معاف کر دے گا اللہ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے یہ مطلب
اللہ کتنا الرحمن الرحیم ہے. جتنے بھی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ گناہ کر کے وہ سوچتے ہیں کہ یار میرا کیا ہوگا ابھی، دیکھ لو آپ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر چل دیے. اوہ بھائی صاحب. اب حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص جس کا نام ثعلبہ بن حاطب تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ میرے لیے مالدار ہونے کی کوئی دعا فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اسے سمجھایا کہ بہت مالدار ہونا مجھے اپنے لیے بھی پسند نہیں ہے، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر میں مالدار ہو گیا تو ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤں گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حاکمانہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکو. اس پر بھی اس کا اصرار جاری رہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے. تو حضور نے دعا کی اور چنانچہ وہ واقعی مالدار ہو گیا اور اس کے مال مویشی اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کی دیکھ بھال میں نمازیں چھوڑنے لگا. ابے بھائی آج کے مطلب یہ چیز تو آج کی مطلب جو آج کے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ سوٹ بیٹھتی ہے یہ چیز. مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ اپنے کام کی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑنے لگا. پھر وہ ان جانوروں کی زیادتی کی وجہ سے مدینہ منورہ سے باہر جا کر رہنے لگا. شروع میں جمعہ کے دن مسجد میں آ جاتا تھا، پھر رفتہ رفتہ جمعہ کو آنے بھی چھوڑ دیا. اللہ اکبر. پہلے تو نمازیں چھوڑ دیں، پھر جمعہ بھی چھوڑ دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچے تو اس نے زکوٰۃ پر پھپتیاں کسیں اور ٹال مٹول کر ان حضرات کو واپس بھیج دیا. اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے. اب اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، آپ دیکھ لیجئے. کیا انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ ان کی تمام پوشیدہ باتوں اور سرگشیوں کو جانتا ہے اور یہ کہ اس کو غیب کی ساری باتوں کا پورا علم ہے. یہ منافقین وہی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومن کو بھی تانے دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جنہیں اپنی محنت کی آمدنی کی سوائے کچھ اور میسر نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقات نکالنے کی ترغیب دی تو ہر مخلص مسلمان نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ لا کر پیش کیا. منافقین خود تو اس کار خیر میں کیا حصہ لیتے، مسلمانوں کو تانا دینے لگے. اگر کوئی شخص زیادہ مال لے کر آتا تو کہتے کہ یہ تو دکھاوے کے لیے صدقہ کر رہا ہے، اور اگر کوئی غریب مزدور اپنی پسینے کی کمائی سے کچھ تھوڑا سا صدقہ لے کر آتا تو منافقین اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ کیا چیز اٹھا لایا ہے، اللہ اس سے بے نیاز ہے. اب صحیح بخاری اور حدیث و تفسیر کی دوسری کتابوں میں ایسے بہت سے واقعات مروی ہیں، لیکن اس جگہ غالباً وہ موقع مراد ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے چندہ جمع کرنے کی ترغیب کی تھی. تو یہ جو واقعہ ہے یہ وہاں کا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. اس لیے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. اب وہ تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، بٹ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ یوں تو مذاق اڑانے سے بے نیاز ہے obviously، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مذاق اڑانے کی سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف مذاق اڑانے کی نسبت
محاورتاً کی گئی ہے، جسے عربی قواعد کی روح سے مشکلت کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہوگا۔ اے نبی، تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ او مائی گاڈ، یہ پھکی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی انہیں جنت میں لے کے جائے گا، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ان کے گناہ بخشوائے گا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ تم اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرو گے، معافی مانگو گے، تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ہر ایک انسان کو توبہ خود کرنی پڑتی ہے، اللہ سے خود توبہ کرنی پڑتی ہے، خود معافی مانگنی پڑتی ہے، کسی کے ذریعے نہیں ہے۔ یہ دیکھ لو، آپ کے سامنے ثبوت ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ اکبر، کیا یہ ماشاء اللہ تبارک اللہ الحمدللہ، کتنی بہترین آیت، کتنی بہترین زبردست ماشاء اللہ۔ یہ جو ابھی ہم نے 80 آیتس کمپلیٹ کی ہیں ماشاء اللہ سے، آپ دیکھ لیجئے کتنی زیادہ اس میں نالج دی گئی ہے، کتنی ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی الحمدللہ۔ اتنی ساری نالج جو آپ کو مل رہی ہے اس قرآن کریم سے، میں سچ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس قرآن کریم کی جو دعوت ہے لوگوں تک عام کرنے میں میری مدد کرو گے، لوگوں تک اس قرآن کریم کو پہنچاؤ گے جو ویڈیو کے ذریعے، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو اس کا بہت اجر ملے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچائیں گے نہیں تو ہم اس دنیا میں اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنا فرض ہے، اس سے آپ کچھ ایکسٹرا کام نہیں کر رہے ہو۔ زکوٰۃ دے رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو، حج کر رہے ہو، عمرہ کر رہے ہو، اچھے کام کر رہے ہو، یہ آپ کا فرض ہے، آپ کو کرنا ہی ہے۔ ایکسٹرا جو آپ اللہ کے لیے کرو گے وہ یہ ہے تبلیغ، دعوت و تبلیغ، قرآن کی تبلیغ، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اس میں میری مدد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔